नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। जैसा आप जानते हैं कि मुकालमा टीवी एक नया चैनल है जिसमें हम मुख्तलिफ शख्सियात को आपसे मुतारफ़ करवाते हैं, जिनकी जदोजहद की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो नई ज़िंदगी पाते हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत और जदोजहद करके ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन का और अपनी कौम का नाम जो है रोशन किया और कौम उन पर फ़ख्र करती है। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो भी ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जब वो पाकिस्तान में थे तो वहाँ पे भी इंसानी हकूक़ के हवाले से उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम देखते हैं और ये तसलसल जो है वो उन्होंने कायम रखा जब वो यूके में भी आए और हम उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कब वो यूके में आए और इस तरह सारी चीज़ें। तो आज उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से उनकी जो जद्दोजहद है और उसके क्या समरात हैं और इंसानी हकूक़ की सिचुएशन जो हम पाकिस्तान में और वर्ल्ड में देखते हैं और इस पैंडेमिक की सूरत-ए-हाल के हवाले से चीज़ें, तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं कमर रफ़ीक, वो इंसानी और समाजी हकूक़ के अलंबरदार हैं और उन्हें मुख्तलिफ टॉक शोज़ जो हैं उनमें बुलाया जाता है, वहाँ पे वो अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, अपनी राय देते हैं। वो फ्रीलांस कॉलमिस्ट हैं, डेली टाइम्स, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर में बाकायदगी से लिखते हैं और कमर जो है उनका जो ख़ास काम है, जैसे मैंने कहा कि इंसानी हकूक़ के हवाले से जो पर्सिक्यूटेड क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान में, उनकी बहाली के लिए, उनके हकूक़ के लिए वो सरगर्म हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। कमर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं मुकालमा टीवी थैंक पे। यू फादर जी, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। जी। कमर, थोड़ा-सा अपना जो आपका ख़ानदानी पस मंज़र है उसके हवाले से बताइए, आपका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, ताकि नाज़रीन जो है वो आपकी जो ख़ास तौर पे आपकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत और इस हवाले से और ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से जो नाज़रीन है मुकालमा टीवी के, उनको आगाह कीजिए। जी, मेरा नाम आपने बताया कमर रफ़ीक और मेरे जो ताल्लुक है वो इंटीरियर पंजाब से है और बेसिकली मेरी जो फैमिली है वो एक मीडियोकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और मतलब मेरे जो ख़ासकर जो वालिद थे वो प्लम्बर थे, प्लम्बर पाइप फिटर थे और मेरी पैदाइश एक छोटे से गाँव में हुई और वहाँ पे भी मतलब एजुकेशन लेना एक इम्पॉसिबल जो था वो टास्क समझा जाता था। लेकिन मेरे माँ-बाप की सोच और अक्ल जो थी वो ये थी कि अगर आप किसी बच्चे को कोई विरासत दे सकते हैं तो वो अच्छी विरासत और देरपा विरासत जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम होती है। तो उन्होंने इसी कोशिश के ऊपर जो है वो गामज़न रहे। बड़े कठिन हालात भी आए, बड़ी मुश्किलात भी आईं और लेकिन ये है कि वो हिम्मत नहीं हारे। ख़ासकर हम 4 बहन-भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं और चारों अपनी-अपनी ज़िंदगियों में सेटल्ड हैं। मैं यहाँ पे बरतानिया में मुकीम हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जैसे मेरी ज़िंदगी। एक तो माँ-बाप की सोच, सेकंड रिलीजियसली आप जिस कल्चर में आपकी डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे आपके ऊपर चीज़ें क्या इन्फ्लुएंस होती हैं और थर्ड जो है वो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। अब बचपन से लेके आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ तक जाते हो तो आप ज़िंदगी के डिफरेंट तजुर्बात करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो मेरी ज़िंदगी में एक तो माँ-बाप की सोच थी, सेकंड रिलीजियसली चूँकि मैं कैथलिक फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जो कैथलिक जो पेशवा थे, जो कैथलिक लीडर्स थे, उनका बचपन से ही घर में आना-जाना था। तो उसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा जो था वो उन्होंने मतलब मेरी सोच पे, मेरी ज़िंदगी पे बहुत ही देर पा जो है वो जो है वो एक इन्फ्लुएंस छोड़ा। और थर्ड जो ज़िंदगी के तजुर्बात, ज़िंदगी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे हुए, जैसे आप एक पर्सिक्यूटेड मिनॉरिटी से आपका ताल्लुक है, उसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं। आपको अनटचेबल भी कहा जाता है, आपको वहाँ पे चूड़ा भी कहा जाता है, बहुत से इस तरह की चीज़ें हैं। तो
بیسیکلی یہ چیلنجز جو ہیں یہ آپ کو پرفیکشن کے لیے ہوتے ہیں، آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو اہم سفر ہے اس میں ماں باپ کا بہت زیادہ کردار ہے. پھر میں یاد کرنا چاہوں گا بشپ اینتھنی لوبو. انہوں نے مجھے مطلب اسٹڈی کروائی. مجھے بیچلر جب میں نے کیا میرے پاس پیسے نہیں تھے، ماں باپ نے جو کچھ بھی آیا تھا بیچ کے ایڈمیشن کروایا، لیکن آگے سیمیسٹر اس کی فی نہیں تھی آیا. تو بشپ اینتھنی لوبو نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. پھر شہباز بھٹی صاحب تھے، انہوں نے مجھے میرے ایم بی اے کے لیے جو تھا وہ سپورٹ کیا. اور پھر ڈاکٹر پیٹر جانسن ڈیوڈ، یہ تین چار لوگ جو ہے میرے ماں باپ کے بعد انہوں نے میری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور میں جہاں پہ آج پہنچا ہوں شاید اگر ان لوگوں کی ایفرٹ نہ ہوتی تو میں نہ پہنچ سکتا. جی. اور قمر ہم جانتے ہیں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا، آپ نے ان محسنوں کو یاد کیا اور والدین کو خاص طور پہ آپ نے ٹریبیوٹ پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جو ہماری تربیت کا عمل ہے اور جو ہم انسپریشن ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں. اور والدین جو ہے وہ تو ظاہر ہے بچوں سے پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑھ کر یہ ہمارے والدین کی کامیابی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہم ہیں. اور جو آپ نے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب انسان کی اچھی سوچ ہوتی ہے، آپ میں انرجی ہوتی ہے، آپ مثبت ہوتے ہیں اپنے بارے میں دوسرے، تو بہت سارے لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی تو جی خبر بالکل. آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بتائیے، آپ نے کہاں تک ایجوکیشن حاصل کی اور اس کے بعد پھر آپ جو یو کے میں کس سن میں آپ آئے؟ جی میں نے جو ان ٹرمز آف مائی ایجوکیشن میں نے ایف ایس سی کی اپنے ہی ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین سے. اس کے بعد چونکہ میں چاہتا تھا کہ ایم بی بی ایس کے لیے باہر اسٹڈی کے لیے جاؤں، تو چونکہ ماں باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا تو وہ میں نہیں تھا جا سکا، اور پاکستان میں مجھے ایڈمیشن نہیں تھا ملا. پھر میں نے کامرس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لیا، بیچلر میں نے اس میں کیا. پھر میں ایبٹ آباد گیا، وہاں سے میں نے ایم بی اے جو تھا وہ بزنس مینجمنٹ پرٹیکولرلی جو برانڈ مینجمنٹ تھی اس میں نے اسٹڈی کیا ہے. پھر اس کے بعد میں دبئی گیا، دبئی میں 1 سال کی انٹرنشپ کر کے پھر میں دوبارہ اسلام آباد آیا. اور مجھے شہباز صاحب نے کہا کہ مجھے مزید جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہیے، تو پھر میں نے وہاں پہ ایم بی اے انٹرنیشنل مارکیٹنگ اینڈ برانڈ مینجمنٹ کیا ہے. تو اس کے بعد میں ایک آرگنائزیشن اسکاٹ لینڈ ٹرسٹ اینڈ ایڈمیشن کاؤنسل کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو مجھے ہر 4-5 مہینے کے بعد چونکہ ڈاکٹر ڈیوڈ بھی ان کے اٹرنی تھے اور مطلب میں اس ٹیم کا حصہ تھا، تو مجھے پھر برطانیہ جو تھا وہ میں آئی تھنک 2012 میں برطانیہ آیا. اور اس کے بعد پھر جب میں پرماننٹلی شفٹ ہوا تو 2015 میں پرماننٹلی شفٹ ہوا. اور میری جو تھا وہ باقاعدہ یہاں پہ جو ہے وہ فیملی اب رہ رہی ہے. اور مطلب اس طرح میری زندگی کا سفر جو تھا وہ یہاں سے شروع ہوا. جب میں برطانیہ آیا، چونکہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکوں، لیکن میں نے نیوزی لینڈ میں اپلائی کیا. جب میں پاکستان میں تھا مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. میں انگلینڈ کے لیے میں نے 3 مرتبہ اپلائی کیا، میرا ویزا ریفیوز ہو گیا. پھر میں نے آئرلینڈ کے لیے کیا، اس کا بھی ویزا ریفیوز ہوا. پھر میں نے 1-2 اور کنٹریز بھی تھے جن کے لیے میں نے مطلب کوشش کی، میں نہیں تھا وہ کر سکا ہے. تو اس کے بعد جب میں برطانیہ آیا تو میں نے اسی خواہش میرے اندر ابھی بھی ہے. میں ہوپفلی وہ اس خواہش کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. وہی ایک چیز ہے کہ میں یہاں پہ کسی یونیورسٹی کا حصہ بنوں. میں نے اس کے بعد جو کوپن ہیگن بزنس اسکول ہے وہاں سے میں نے جو تھا ہیلتھ لیڈرشپ کے اوپر اور لیڈرشپ ان 21st سینچری میں نے وہاں سے اسٹڈی کی. پھر میں نے چونکہ میں این ایچ ایس میں کام کرتا ہوں، پھر میں نے این ایچ ایس لیڈرشپ اکیڈمی سے اسٹڈی کی، وہ بھی لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر. اور آج کل میں جان ہاپکنس یونیورسٹی ہے وہاں سے میں ہیلتھ انفارمیٹکس میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں، کیونکہ وہ میری فیلڈ ہے یہاں پہ برطانیہ میں، تو اس کے اوپر میں زیادہ کام کر رہا ہوں. تو یہ میرا اسٹڈی وائز تھا. جی اچھا قمر، آپ یہ بتائیے جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی پر، کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کی کوششیں ہیں،
یہ کیسے یہ آپ کا سلسلہ شروع ہوا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹرسٹ ہوتی ہے کسی خاص شعبے میں، وہ یا تو ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں یا ارج فیل کرتے ہیں یا ہمارا پیشن ہوتا ہے، کیونکہ وہی پھر آگے ہماری لائن بنتی ہے۔ تو کیونکہ آپ کنٹینیوسلی اسپیکر بھی ہیں اور بلائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کس طرح مائل ہوئے انسانی حقوق کے حوالے سے؟ جیسے کہ میں نے اپنی پہلی جو تھا وہ ڈسکشن پہلے سوال میں نے ذکر کیا کہ زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ آپ کو بیسیکلی آپ کا فیوچر چینلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے کچھ بچپن میں، چونکہ میں ایک مسلم سوسائٹی میں میرا براٹ اپ ہوا تھا، میرے وہاں پہ کچھ تجربات ایسے ہوئے تھے چائلڈہڈ ایج میں، تو جس کی وجہ سے مجھے مطلب یہ فیل ہوتا تھا کہ میرا جو برانڈ فیکٹر ہے ریلیجن وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن مجھے ٹریٹ کیوں ڈفرینٹلی کیا جاتا ہے، حالانکہ اسکن کلر بھی سیم ہے، ہمارا جو ہے وہ نیشنلٹی بھی پاکستانی ہے، سارا کچھ سیم ہے، لیکن جب ریلیجن کی بات آتی ہے یا ریلیجن کی بات ڈسکس ہوتی ہے تو آپ ڈفرینٹلی کیوں ٹریٹ ہوتے ہو۔ پھر سیکنڈ جو سب سے بڑی بات تھی، مجھے شہباز بھٹی صاحب نے کافی زیادہ انفلوئنس کیا تھا، جو ان کی جدوجہد تھی، چونکہ ان کی کیمپین کا میں حصہ رہا، ان کی جو آل پاکستان منورٹیز الائنس ہے اس کا میڈیا سیل کے لیے میں نے کوئی 4-5 سال کام کیا جب وہ فیڈرل منسٹر بھی تھے۔ تو ان ساری چیزوں میں چونکہ میں زبانہ طالب علمی سے ان سارے افیئرس میں انوالو تھا، جو انسانی حقوق کی ایک جدوجہد تھی، پھر پرسیکیوشن کے حوالے سے، ڈسکریمنیٹری لاز کے حوالے سے، تو ان کے قریب میں جب شہباز کے کافی ان کے قریب میں رہا تو مجھے انہوں نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے، ان کے لابنگ کرنے کے سٹائل نے، ان کی جو ایڈوکیسی اور خاص کر جو ان کا ایک زندگی کا ایک انہوں نے مطلب ایک ایسے راستے کا چناؤ کیا تھا جس میں بہت زیادہ پرابلمز اور تھریٹس تھیں، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہی انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولز کے جو آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں، جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آف کورس بشپ اینتھنی لوبو کے ساتھ بڑا میرا کلوزلی انٹریکشن رہتا تھا، اور میں آپ کو مجھے آج تک ان کی ایک بات نہیں بھولتی۔ میری ان کے ساتھ میٹنگ تھی، تو میں نے گجرانوالہ سے پنڈی آنا تھا، اور میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا کوئی 3 گھنٹے، کیونکہ اس دن طوفان اور بارش بھی بہت زیادہ تھا۔ تو بشپ صاحب کے ساتھ میری میٹنگ کوئی میرے خیال کچھ 12:30 بجے کے قریب تھی، اور میں وہاں پہ کوئی کچھ 3:30 بجے پہنچا ہے، تو میں نے آئی تھاٹ کہ آفس بھی بند ہو گیا اور شاید بشپ صاحب سے ملاقات بھی نہ ہو۔ تو جب میں اندر گیا، ناک کیا، تو بشپ صاحب واز ویٹنگ فار می، 3.5 گھنٹے سے وہ انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی سیکرٹری کو کہا کہ فون کریں کہ وہ کیوں نہیں قمر ابھی تک آیا، اور طوفان بھی ہے، بارش بھی ہے، ہی واز ویری ورڈ کہ کیوں نہیں میں پہنچا ہے ٹائم۔ تو اس وقت یہ چیز مجھے اتنی کچھ زیادہ امپیکٹ کی کہ آج میں یہ 10-12 سال کے بعد بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ایک جیسچر تھا جو پوری عمر کے لیے جو تھا وہ میرے لیے ایک لرننگ کرو کے حساب سے سامنے آیا۔ تو بشپ اینتھنی لوبو کا بڑا اہم جو تھا وہ کردار تھا، اور اسی طرح پھر ڈاکٹر پیٹر جانسن ڈیوڈ، ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، انہوں نے بھی بہت زیادہ انفلوئنس کیا، انہوں نے ایجوکیٹ کیا۔ تو بیسیکلی یہی ہے کہ اگر آپ کا ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے کہ آپ کا ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے یا نہیں، آپ ایک اچھے ریسیپینٹ ہے ہو یا نہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو پھر تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا قمر، یہ بتائیے کیونکہ آپ نے بڑے قریب سے جو شہباز بھٹی ہیں، شہید جو ہیں، اور پوری قوم کو ان پہ فخر ہے، ان کی جدوجہد پہ، اور جو کام کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو آسیہ بی بی کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے جدوجہد کی، تو آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسیہ بی بی جو ہیں وہ رہا ہیں اور آزادی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو ہم اس کے پیچھے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے قربانی دی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے شہباز بھٹی صاحب کو ان کی
इंसानी हकूक़ के हवाले से जो जदोजहद है, या एज़ अ पर्सन आपने उनको कैसे देखा? क्योंकि आपने बहुत ज़िक्र किया उनका कि आप बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हुए। तो किस तरह आप उनसे इंस्पायर हुए? कौन-सी बातों ने आपको इंस्पायर की? आई थिंक शहबाज साहब की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जो कि मैं आजकल उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुक़दान है। देखिए जब हम फ़ेथ की बात करते हैं, तो फ़ेथ एक बायलैटरल प्रोसेस है। अगर आप फ़ेथ आपका खुदा पे है, ओह! दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन आपको ये भी फ़ेथ होना चाहिए कि अगर आपने दुआ की है या अगर आपने उससे कुछ माँगा है और आपने मेहनत की है, तो वो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। और इसी वजह से ये फ़ेथ जो है, आई बिलीव कि इट्स बायलैटरल प्रोसेस। आपको दुआ आपने की, लेकिन आपको ये भी इतना ही फ़ेथ होना चाहिए कि इसकी डिलीवरेंस होगी। शहबाज़ में मैंने हमेशा देखा कि ही वाज़ वेरी फेथफुल अपनी कॉज़ के साथ, अपने खुदा के साथ और अपनी जो विज़न था उसके साथ, वो ही वाज़ वेरी फेथफुल। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आप बरतानिया में अगर हम देखें कि नोलेंस प्रिंसिपल जो 7 पढ़ाए जाते हैं कि जो पब्लिक ऑफ़िसर जब कोई पब्लिक ऑफ़िस होल्ड करता है, तो उसमें 7 चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें वो बताते हैं कि सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। ये सातों के सातों ही प्रिंसिपल्स जो हैं, ये मुझे शहबाज साहब के अंदर नज़र आए। ही वाज़ वेरी कमिटेड, डेडिकेटेड, और उनको पता था कि आपने एक आइडिया जनरेट करना है। जैसे आप देखें उन्होंने इंटरफ़ेथ की कैंपेन की, और मैं ये समझता हूँ इंटरफ़ेथ की कैंपेन में उन्होंने मौलाना ख़बीर आज़ाद, उन्होंने अल्लामा ताहिर अशरफ़ी, फिर उन्होंने मतलब बिशप बेंथली लोबो, बहुत बड़े-बड़े कैथलिक जो प्रीस्ट थे, फिर उन्होंने मतलब क्रिश्चियन जो जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, मुस्लिम जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, सबको एक पेज के ऊपर इकट्ठा किया। और ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक अचीवमेंट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहाँ से सोच आई, उनको ये फ़ेथ था, वो कोई आइडिया जनरेट करते थे, उसके लिए उसके पास उनके पास एक डिफेंस भी होता था, उनमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल पावर थी, अच्छे स्पीकर थे, वो लोगों को मोटिवेट करना जानते थे, वो जानते थे कि एक पब्लिक ओपिनियन जो है, एक पब्लिक पावर जो है, इसे कैसे चैनलाइज़ करना है ताकि पर्पसफुल जो एम्स हैं, उन्हें अचीव किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की, उनके अंदर कूट-कूट के भरी हुई थी, और यही वजह है कि आज तक जो है वो हमें कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई शहबाज जैसा लीडर नहीं मिला, क्योंकि हमें ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सेल्फलेसनेस, डेडिकेशन, विज़न, लीडरशिप, ये चीज़ें हमें बहुत कम नज़र आती हैं। चूँकि मैंने शहबाज को करीब से देखा, उनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और हार्ड वर्कर वो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा कमर, थैंक यू, क्योंकि आपने बड़े अच्छे अंदाज से उनकी जो खसूसियत हैं उनको बयान किया। मुझे याद है कि पिछले साल भी हमने उनकी बरसी पे प्रोग्राम किया था, और हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया था, और उनके भाई जो हैं उनको भी हमने अपने साथ लिया था। और अच्छा ये कमर बताएं कि मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, जो कमिटेड होते हैं, जो लीडर होते हैं, क्योंकि लीडर वही होता है जो दूसरों को लीडर बनाता है, दूसरों को इंस्पायर करता है। और मैं समझता हूँ कि वो जो ख़ुसूसियात जिनका आपने ज़िक्र किया, 7 चीज़ें जो जो आपको मुतासिर की उनमें, और मैं समझता हूँ कि जैसे वो भी कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, क्योंकि जो जिस तरह आप मुतहर्रिक हैं यूके में और एक्टिव हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो डेडिकेटेड लोग हमें मिलते हैं ज़िंदगी में, और हम उनका नमूना अपना लेते हैं, तो फिर हम भी उसी तरह ही वो रंग जो है वो हम पे आ जाता है। तो काइंडली ये बताइए कि जो जब आप यूके में अभी हैं, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के हवाले से जद्दोजहद जो आपकी वो क्या है? जी। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी है। आई बिलॉन्ग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के कॉज़ के लिए यहाँ पे जो कुछ भी किरदार मैं पर्सनली तौर पे
کر سکتا ہوں، میں ہمیشہ کرتا ہوں. میں فار ایگزامپل میرا جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے، جن چیزوں کو میں مطلب فوکس کرتا ہوں، اس میں ایڈوکیسی، لابنگ اور کیمپیننگ، یہ 3 چیزیں ہیں. اب ایڈوکیسی میں آپ جو خاص کر جو پاکستان کے ایشوز ہیں، خاص کر جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں، جس میں فورس کنورشن ہے، پھر اس میں آپ دیکھیں کہ فیئر امپلیمنٹیشن آف 5% کوٹا ہے، پھر ڈسکریمنیٹری لاز ہیں، دین مس یوز آف ڈفرینٹ لاز ہیں، پھر پاورٹی ہے، موب وائلنس ہے، پھر ہیٹریڈ ہے، ٹیکس بک مٹیریل جو ہے جس کے بارے میں مطلب یہ جو نیشنل سنگولر جو کریکلم بن رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. تو میں بیسیکلی جو یہ کی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر ریلیجیس لبرٹی یا فریڈم آف ریلیجن اور بلیف کو کوئی تھریٹ ہو، تو میں ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتا ہوں، ان کے اوپر میں لابنگ بھی کرتا ہوں، ان کے اوپر میں کیمپیننگ بھی کرتا ہوں. اور خاص کر جو یہاں پہ برطانیہ کے اندر آپ دیکھیں فورن کامن ویلتھ آفس، اور پھر یہاں پہ جو آل پارٹیز پارلیمنٹرین گروپ آن منورٹیز ان پاکستان ہے، ان کا بڑا اہم کردار ہے. چونکہ برطانیہ کی پالیٹکس اور پاکستان کی پالیٹکس دے آر ویری مچ جو ہے وہ پینیٹریٹڈ جو ہے وہ ہسٹوریکلی جو فورن کامن ویلتھ آفس ہے اس کا پاکستان کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ. اور خاص کر پھر دیکھیں جو گزشتہ جتنے بھی پرائم منسٹرز ہیں یا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، ان کا برطانیہ کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو رہا ہے. سب کے بچے بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، پراپرٹیز بھی ہیں، اور بھی بہت سے چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پلیس پہ ہیں جہاں پہ ہم ان ایشوز کو ریز کر سکتے ہیں. میں نے مطلب ریسنٹلی جو نیشنل سنگولر کریکلم جو پرپوز ہوا ہے، میں اس پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے، اس کے اوپر اقلیتوں کو بہت زیادہ تحفظات ہیں. میں نے اس کے اوپر فورن کامن ویلتھ آفس کو بھی لکھا ہے، میں نے منورٹیز اے پی پی جی کو بھی لکھا ہے کہ برطانیہ کی اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے. وی ہیو ٹو انشور کہ فریڈم آف ریلیجن اور بلیف جو ہے وہ کہیں پہ مسخ جو ہے وہ نہ ہو. ایسے ہی جب فنڈنگ کی بات آتی ہے ڈفرنٹ، آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ مور دین 300,000 پاؤنڈ ایوری ڈے یہ پینڈیمک سے پہلے پاکستان کو پلیج کر رہا تھا، تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سیریس قسم کے تحفظات تھے، اور وہ ہمیشہ ہم نے شیئر کیے ہیں. تو اسی طرح میرا جو ہے وہ مصروفیات جو ہے وہ یہاں پہ برطانیہ میں چلتی رہتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپریس ٹریبیون اور ان پیپرز میں لکھتا ہوں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دینے کے لیے. تو یہ زیادہ تر میری مصروفیت رہتی ہے. جی اچھا قمر، آپ یہ بھی بتائیے ناظرین کو کہ جیسے آپ نے ذکر کیا ڈسکریمنیشن کا، اور پھر آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ نے کہیں اس کا بھی تجربہ کیا جب آپ گرو ہو رہے تھے، اور پھر آپ انسانی حقوق کی جو تڑپ ہے آپ میں آئی کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، اور ہم انسان ہیں سب سے پہلے، اور اس طرح. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ایک جدوجہد ہے وہ پھر آگے چلتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی پریزنٹلی موجودہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے انسانی حقوق کے وائلیشن ہوتے ہیں، خاص طور پہ منورٹیز کے حوالے سے. آپ نے دیکھا اس میں فورس کنورشن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ واقعہ ہے، اور دوسرا جو توہین رسالت کا ایک قانون ہے اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ غلط استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم تو خلاف ہیں کہ کسی کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، تمام انبیاء جو ہیں وہ ہمارے لیے مقدس ہیں اور ہمیں ان کا احترام لازم ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ جو پاکستان میں خاص طور پہ انسانی حقوق اور منورٹی کے حوالے سے، اور موجودہ حکومت جو ہے اس کا سٹانس جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی اتنی زیادہ ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو ایس کا ہے جو اس میں پھر یہ ابھی ریسنٹلی یورپی یونین کے اندر جو ہے ایک موشن جو ہے موو کی ہے، جس میں مطلب کچھ یورپین پارلیمنٹیرینز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی سسٹم جو ہے جنرلائز سسٹم آف پریفرنس، اسے ریویو کیا جائے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی آوازیں ہیں، آپ دیکھیں برٹش پارلیمنٹ، ہاؤس آف لارڈس میں آئے دن پاکستان کا جو خاص کر جو کنسرننگ میٹر ہے اس وقت فورس کنورشن ہے، اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی، اس میں لوگوں نے ایویڈنس بھی دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں پاکستان کی سچویشن دیکھوں تو دن بدن جو ہے انٹالرنس آپ دیکھیں اقلیتوں کے خلاف وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیک آف ایکسیپٹنس ہے، رول آف لا ہمیں نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں جو فورس کنورشن کے کیسز اگر آپ انہیں ری کاؤنٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بہت زیادہ جوڈیشل اور جو لا انفورسمنٹ کا جو رول ہے وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ لوپ ہولز نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل آباد میں ایک کیس ہوا جس میں ایک بچے کو جو تھا وہ مارا گیا اور اس کا سارا ایویڈنس ہی ختم ہو گیا ہے. اس کا جو فرینزک لینے تھے وہ بھی وہاں پہ جو پولیس تھی انہوں نے فرینزک وغیرہ بھی نہیں لی ہے. میرا اس کیس کا چونکہ میرے پاس ڈاکومنٹس آئے تھے، میں اس کیس میں انوالو تھا، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا. تو ہمیں بہت سے کیسز میں اس طرح کا لوپ ہول جو ہے وہ نظر آتا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ادارے جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ ذمہ داریاں فیئرلی ادا نہیں کر پائے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ تو ہمیں کہیں پہ نظر ہی نہیں آتی ہے. اس میں ہمیں ان کا بڑا ایک ڈوبیس سا رول نظر آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی پچھلے مہینے یورپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ کو جب سوال کیا گیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کی یہ حالت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے، اس کی کوئی اتنی جو ہے سگنیفیکنس نہیں ہے، آپ خود وہاں پہ آئیں. اب دیکھیں آپ اس طرح کے تو آپ کے فلپنٹ ریمارکس ہیں کہ آپ خود آ کے وہاں پہ دیکھیں. وہ وہاں پہ آ کے کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ آپ وہ شاہ محمود قریشی جب جاتے ہیں تو ٹی ایل پی پورا پاکستان جیم کر دیتا ہے، وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کتنا برا حشر کرتے ہیں. مطلب ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں ان کی مطلب اتنی ان کو مطلب مار مار کے مطلب انہوں نے برا حال کیا. تو یہ شاہ محمود قریشی اور یہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا اس قسم کا تو رویہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کو کہتے ہیں جی آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں. ہمیں نہیں پتا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، سارا کچھ ہی نظر آتا ہے. آئے دن کوئی کسی نہ کسی بچی کا ویڈیو سکینڈل آیا ہوتا ہے جس میں اس کے ساتھ اسے فورسفلی کنورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انہیں سنب کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کہ جسٹس کے اوپر جو ایپی سینٹر جو تھا وہ جسٹس تھا، انہوں نے تو پھاڑ کے پکڑ کے وہ جسٹس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ از ٹوٹلی فیلئر. کچھ نہیں اس سے اقلیتوں کو آنے والے 2 سالوں میں بھی اقلیتوں کا برا حال یہ مزید کریں. آپ دیکھیں آپ کے منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر کے ایڈوائزرز ہیں، کوئی اس میں کرسچن نہیں ہے یا کوئی ہے تو بتائیں. مطلب یہ کیسی کیبنٹ ہے، کس قسم کا جسٹس ہے کہ اقلیتوں کی نمائندگی نہیں ہے. آپ نے وہی مطلب ڈمی ایم پیز ایم این ایز بنا دیے، سینیٹرز بنا دیے. آپ دیکھیں جہاں پہ لیجسلیشن ہونی ہے وہاں پہ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ منورٹیز پروٹیکشن بل جو ہے تھا لاسٹ ایئر سینٹ کی کمیٹی اور انٹرفیتھ ان کو پیش کیا گیا، انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو مسلم پروٹیکشن بل ہونا چاہیے. اس طرح کے تو نان سیریس قسم کے آپ کے ریمارکس ہیں. جی جی. اچھا قمر، میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کا بڑا پیشن ہے اور جس طرح آپ نے اظہار بھی کیا کہ ایک تو گورنمنٹ کا دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ سنجیدہ ہے حقوق کے حوالے سے، خاص طور پہ جو مائنورٹیز کی پرابلمز ہیں ان کو شاید سمجھتے نہیں ہیں کہ کس طرح اس کا حل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار یہ زبانی جمع خرچی ہوتا ہے، اس کو عملی طور پہ ہم نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ذمہ داری ہیں ایک تو طرف وہ ہے، دوسرے جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں یا مذہبی قیادت ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہیں؟ یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ؟ کیا وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، یا کہ کچھ نہیں ہو رہا؟ آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے چینج، کوئی سال 2 سے چینج آئی ہے. ہماری
لیڈرشپ جو ہے بالکل ایکٹیو ہوئی ہے، ان کا جو ہماری سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ آئی ہے، اور خاص کر جو ہمارے لبرل مسلم کمیونٹی ہے ان کا بھی ایک بڑا اہم قسم کا سٹینس جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ آپ دیکھیں، بات صرف یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹیٹ فنکشنریز ہیں جہاں پہ لیجسلیشن ہونی ہے وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، وہاں پہ سوچ بھی نہیں بدلی۔ آپ دیکھیں کہ 3 کی ایشوز ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ مطلب کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستانی اقلیتوں کو ایک انڈیپینڈنٹ منورٹیز کمیشن نہیں دے سکی ہے پچھلے 70 سالوں میں، ٹھیک ہے، جس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہو، جو امپاورڈ ہو، جو ڈیسیجنز کر سکے ہے، بالکل انہوں نے نہیں دی ہے۔ سیکنڈ آپ آ جائیں، اب جو میجر اس وقت ایشو ہے وہ بھی اقلیتوں کی، ایک تو خاص کر سینسز جو ہے، جو اقلیتوں کا ڈیٹا ہے پاکستان میں کہ کتنی ایگزیکٹ نمبر ہے، اس کے اوپر بھی بہت سا گمان ہے، اس کے اوپر بھی بہت سی فکشنز ہیں کہ کیا ایگزیکٹ پاپولیشن کتنی ہے۔ اب دیکھیں اس کے مطابق آپ کو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن آپ کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کے نمائندے نہیں ہے، آپ کی جتنی کو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے آئین کہتا ہے کہ اس کے مترادف جو ہے آپ کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں، اپر ہاؤس میں، پھر نیشنل اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ بھی ہم انشور نہیں کر سکے، اور تھرڈ جو بات ہے آپ 5% کوٹا کی بات کریں تو اس کے اوپر بھی ابھی تک جو پراپر امپلیمنٹیشن کچھ جگہوں پہ ہمیں نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی ہمیں بہت سی جگہوں پہ 5% کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی فیئر نہیں ہو رہا ہے، فیئرنیس کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ کے ایڈورٹیزمنٹس آتے تھے جس میں وہ خاص کر وہ یہ کہتے تھے جی اگر وہ جھاڑو پھیرنے والی جاب ہے تو وہ کرسچن ہی ہونا ہے، ابھی تک وہ بھی ایڈز آ رہے ہیں، کچھ مہینوں تک وہ آ رہے تھے، اس کے اوپر اے پی پی جو یہاں پہ منورٹی گروپ ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے، اور پاکستان کے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو جگانے کی کوشش کی ہے تھرو کورسپونڈنس، تھرو دیئر پروٹیسٹ، تھرو دیئر موشنز۔ اب دیکھیں یہ تو چیزیں ہیں، اب اس میں اب چرچ اپنا کردار کم کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے، لیکن مجھے چرچ کی پریزنس نظر آتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں چرچ کو بھی اپنے ایشوز ہیں۔ آپ دیکھیں پراپرٹیز کے اوپر بہت زیادہ قبضہ ہو رہا ہے، سیالکوٹ ڈائسس کا آپ کے سامنے ہے کہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی پراپرٹی کا کیا حال کیا ہے، اس میں بھی دیکھیں ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ شامل ہیں۔ لیکن اب بات تو یہ ہے کہ ہم نے آگے جا کے یہ جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں، یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ان کو کیسے اکٹھا کر کے تو ایسی قانون سازی کروانی ہے، تو وہاں پہ مجھے پرابلم نظر آتی ہے کہ ہماری چرچ لیڈرشپ، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری اوورسیز کمیونٹی اور ہماری سول رائٹ آرگنائزیشن، چاروں جو یہ پلر ہیں، چاروں ڈفرنٹ پیجز پہ ہیں، کوئی ایک پیج کے اوپر نہیں آیا۔ جب تک یہ ایک پیج کے اوپر نہیں آئیں گے تو قانون سازی نہیں ہو سکے۔ جی اچھا قمر، یہ بتائیے کہ ایک تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آوازیں ہیں جو جدوجہد کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے ایک جدوجہد ہے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پہ جو کمیونٹی ہے جو آؤٹ آف دا کنٹری ہے، تو یہ جو آؤٹ آف دا کنٹری کمیونٹی ہے یہ ہماری آواز جو ہے وہ کتنی مؤثر ہے؟ کیونکہ بہت دفعہ کچھ لوگ اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں لیکن آپ پاکستان میں آ کے دیکھیں کیا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ کئی بار آپ کے ادھر بول رہے تھے ہمیں ادھر مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ ایسے لوگ جو اس طرح کا ویو رکھتے ہیں؟ اور کیونکہ آپ کی ایک جدوجہد ہے ادھر رہتے ہوئے، تو یہ تھوڑا سا واضح کیجئے کہ یہ کتنی مؤثر جدوجہد ہے، کتنی مؤثر آواز ہے۔ بالکل، میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آج آئے ہیں یا میں یہاں پہ آیا ہوں تو ہم یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ کو جو ہے آپ کے ریلیجن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کی کیسی فیلنگ ہوتی ہے، کیا آپ کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں بات ہے کہ ہم
کوئی چاند پہ یا آسمان پہ رہ رہے تھے تو ہم اب برطانیہ آ گئے ہیں، یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اسی ملک سے آئے ہیں، وہیں پہ یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں، خدا نے موقع دیا ہم یہاں پہ آ گئے۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں ان سے بھی زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری لازم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں موقع ملا، انہیں موقع نہیں ملا، اور ہمیں جب موقع مل گیا ہے تو ہمیں اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، اور یہاں پہ جو ایشوز ہیں، جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر، اس کے اوپر آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے اور ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر اب کرسچن کمیونٹی جتنی کو متحرک ہے، آئی تھنک یہ پچھلے 10 سالوں میں ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آیا، 5-6 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کرسچن کمیونٹی اتنی کو ایکٹیو ہے کہ اور پھر اس میں مطلب آپ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی لابنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ کرسچن جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ کاؤنسلر کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ ہماری ہی قوم کی ایک بچی تھی جنہوں نے لاسٹ الیکشن میں کنزرویٹو کی طرف سے ایم پی کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا۔ یہاں پہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو این ایچ ایس میں جابس کر رہے ہیں، اچھی پوزیشنز پہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ایک پیراڈائم جو ہے وہ شفٹ ہمیں نظر آئی ہے۔ یہاں پہ کرسچن لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں۔ آپ اپنا بھی کردار دیکھیں کہ آپ اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان ایشوز کے لیے آپ ہمیشہ ٹائم نکالتے ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹیلی ویژن چینلز ہیں آن لائن جہاں پہ یہ ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس کو اس طرح کمپیئر کرنا جی آپ تو باہر ہیں، آپ پاکستان میں آ کے دیکھیں، ہم ابھی بھی پاکستان جاتے ہیں، ہم یہ پاکستان سے ساری چیزیں ایکسپیرینس کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ صرف اتنا ہوا ہے کہ ہمیں یہی تو بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ بننا ہے، اور ان ایشوز کو جو ہے جو اتھارٹیز ہیں ان تک لے کے جانا ہے، اور وہ ایسے نہیں پاسبل ہے، وہ جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ جی قمر، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو ہے، اور جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھیں گے وہ یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ آپ کا پیغام جو ہے آج کیا ہوگا ان نوجوانوں کے لیے جو کہ ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، اور کبھی وقت کو کوستے ہیں، کبھی خود کو، کبھی والدین سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ بھی ایک اسٹرگل کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے 2-3 بار آپ نے ذکر کیا اپنے خاندان کا کہ بہت مشکلات تھیں، کیا حالات تھے، مطلب کہ کس طرح آپ افورڈ نہیں کر سکتے کچھ چیزیں، تو حالات تو وہیں پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے جو کہ مسیحی نوجوان ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں، منشیات کی طرف آ جاتے ہیں، غلط راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، اسٹرگل کر کے آئے ہیں، جدوجہد کر کے، وہ ابھی بھی ایک جدوجہد جاری ہے ہماری شکل میں۔ تو آپ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ زندگی میں فیتھ جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب جب فیتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ اگر محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ آپ کی زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ برطانیہ میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں جو بھی زندگی میں کامیاب ہوئے، آپ دیکھیں ان کی زندگی آسان نہیں تھی ہے۔ آپ نیلسن منڈیلا کو اسٹڈی کریں، آپ یہاں پہ خاص کر یہ ڈاکٹر پیٹر ڈیوڈ صاحب کی جو کنٹمپرری ٹائمز کے جو ایک بزنس ٹائکون بھی ہیں برطانیہ میں اور پاکستان میں، وہ چیریٹی بھی کرتے ہیں۔ آپ ان کی اسٹرگل کو دیکھیں کہ وہ کس فیملی سے آئے اور آج وہ کہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل فیتھ فل ہو کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ریلیجن کے ساتھ، اپنے کریئر کے ساتھ، آپ دیکھیں اگر آپ کی پرابلم کوئی زندگی میں ہے، کوئی فائنینشیل ہے، آپ کو اپرچونٹی نہیں مل رہی ہے، آپ ویٹ اینڈ واچ، آپ اس کے لیے انتظار کریں، آپ محنت کریں، آپ کو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ملے گا۔ میں مطلب جب اپنی زندگی میں پیچھے دیکھوں تو یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ مطلب زندگی میں وہ کچھ اچیو کیا جو کہ مطلب میں
10-15 سال پہلے ڈیزرو سوچ بھی نہیں تھا سکتا ہے. لیکن میں نے یہ کیسے حاصل کیا؟ میں نے صرف وہ فیتھ تھا اپنے ماں باپ کی محنت کے اوپر، اپنے خدا کے اوپر، اور پھر اپنے اوپر بھی فیتھ تھا کہ میں نے بالکل ڈی ٹریک نہیں ہونا، محنت کرنی ہے، سر نیچے پھینک کے آگے بڑھتے جانا ہے، کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ شنوائی ہوگی. تو دیکھیں اب چیزیں بہتر ہیں. تو یہی میرا پیغام ہے ساری یوتھ کو، ینگ جنریشن کو، کہ وہ محنت کریں. وہ یہ سوچ کے محنت نہ کریں کہ ان کو پھل کب ملے گا اور کتنا ملے گا. یہ نہیں سوچنا ہے. آپ اپنی طرف سے آپ کام کر دیں. اب ریوارڈ دینا جو ہے وہ اوپر والے کا فیصلہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا ہے. قمر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں جو آپ نے وقت دیا اور مکالمہ ٹی وی پر آپ آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہے بہت زبردست گفتگو. یہ آپ سے آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ نے اپنی پرسنل زندگی سے گواہی دی، آپ نے جو جدوجہد کیا، جو کر رہے ہیں، اور جو آپ نے ثمرات دیکھے ہیں، جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ یہ جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں، اور آپ کی جدوجہد جو ہے وہ رنگ لائے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کا جو ویژن ہے، جو آپ کوششیں کر رہے ہیں، اس سے وہ استفادہ کریں. اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں خاص طور پہ مکالمہ ٹی وی کے حوالے سے، کیونکہ جیسا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میری بھی بہت مصروف زندگی ہے، پیرش ہے ایک بہت بڑا میرے پاس، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کے لیے کوئی وقت نکالنا پڑتا ہے. جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ وقت نکال لیتے ہیں، جس کام کو آپ نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے آپ کے پاس کبھی بھی وقت نہیں ہوگا. تو میں یہ یقین رکھتا ہوں، اس بات پر میرا پختہ یقین ہے کہ ہمارے ہونے سے دنیا میں ڈفرنس آتا ہے. ہم اپنی جدوجہد جو کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں رنگ لاتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ محنت کرتے رہیں. آپ دیکھیں ہم بھی غریب گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، محنت کر کے جدوجہد کر کے اس ملک میں آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، محنت کر کے آئے، اور جہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے، وی آر ریڈی، وی آر دیئر. تو آپ یہ خاص طور پہ جو مکالمہ ٹی وی ہے، اس کا مقصد جو قمر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو جدوجہد کی ہے انہوں نے، جو انسپائر کرتے ہیں دوسروں کو، جن کی زندگی کی ایک کہانی ہے، جدوجہد ہے، محنت ہے، وہ انسپائر کر سکے ینگ جنریشن کو تاکہ ہم آگے کی طرف دیکھیں، ہماری سوچ جو ہے وہ بڑی ہو. تو اس میں بہت سارے جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، جو ہمارا پڑھا لکھا، ان کی سوچ جو ہے ان کو لے کے آتے ہیں، اور مختلف جو سرگرمیاں ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کوشش؟ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جو اس طرح کے فورمز ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کا آنکھیں اور چہرہ ہوتی ہیں، اور یہ ہماری قوم کا ایک المیہ بھی رہا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی جو کورسپونڈنس ہے، اپنی جو کمیونیکیشن ہے، اپنی جو کیمپین ہے، اور جس میں ایڈوکیسی بھی آتی ہے، اس میں ہم نے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ٹولز ہیں اور ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز جو ہیں وہ ایک بہت بڑی فورس بنتے ہیں اور وہ پھر اپنی قوم کی تقدیر بدلتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے. ہم ایک ایسے دور، ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دوڑ لگی ہوئی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ سوسائٹیز میں. تو ہمیں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے اپنی کیمپین کو ایڈوانس کرنے کے لیے، اپنی ایشوز کو جو ہے وہ ایڈوانس کرنے کے لیے. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کیمپین میں اپنی جو ریلیجیس سچویشن ہے اس کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکنالوجیکل جو ایونیوز ہیں ان کے تھرو آپ کیمپین نہیں کریں گے تو اس کی وہ ایک لمیٹڈ ہو جائے گی. آج آپ نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا، آج آپ نے کسی ایشو کے اوپر بات کی، اس کو آپ نے ایک فورم پہ، زوم پہ کیا، آپ نے واٹس ایپ پہ کیا، آپ نے کسی اور ایپلیکیشن کے اوپر کیا، تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ لوگ دیکھ سکیں گے. اور اس طرح کے انیشیٹیوز جس میں آپ جو کرسچن ٹیلنٹ ہے اسے لے کے آ رہے ہیں، آپ جو ایک
کرسچن آرٹ ہے اسے بھی سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے یہاں پہ، خاص کر جب آپ فل ٹائم امپلائڈ بھی ہو، پھر فیملی کی ذمہ داریاں بھی ہوں، پھر آپ کی پیرش کی جو ہے وہ آؤٹ آف آورز آپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو مجھے یہ بہت ہی ناممکن لگتا ہے، لیکن آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک اثاثہ ہے۔ یہ فورم آپ اسے مزید آگے بڑھائیں، اور اس کے لیے آپ کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور خاص کر یہ جو ہماری اقلیتوں کے ایشوز ہیں، اور جو ایکچوئل سچویشن ہے آن گراؤنڈ، اسے ایڈوانس کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح کے فورمز جو ہیں وہ رن ہوں۔ جی قمر، تھینک یو ونس اگین، اور آپ کی گفتگو کے لیے اور اس وقت کے لیے، اور ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ ہم جلد ہی ایک اور نئے مہمان کو آپ کے ساتھ متعارف کروائیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا جو ہے یہ جو پینڈیمک ہے یہ دنیا سے جلد جائے، جیسے کہ انڈیا میں اس وقت اور پاکستان میں بہت زیادہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، کہ خدا اس پینڈیمک کو دور کرے اور پوری دنیا میں ہم قائم ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔